बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IMF की कड़ी शराइत पर मबनी बजट की मंजूरी के बाद बेल आउट पैकेज के लिए गवर्नमेंट की IMF से मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उनका कहना था कि अगर हमने अपनी टैक्स आमदनी में इजाफा नहीं किया तो IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। इस माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरुमीद है। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्ज़ों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है और हमें कर्ज़ों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी तब तक हमारे पास डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। हमें अगले 2 से 3 महीनों में मुस्बत कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF के पास जाना मजबूरी थी। कर्ज़ों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया है। कर्ज़ों से जान छुड़ाने के लिए विफाक, सूबे और मुतलका इदारे काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। अगर 3 साल बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ा तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर चीज़ों को बेहतर करेंगे। हमने इसी माह IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। अब से कुछ देर पहले हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने मीडिया से बात की है और वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के मसाइल को उजागर किया है। मुशावरत से जो फैसले होंगे वो बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म और उनकी टीम ने हमारे कुछ मसाइल हल किए, आइंदा के लिए भी मिलकर मुशावरत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मुश्किलात से अवाम गुजर रहे हैं तारीख में ऐसा नहीं हुआ। सियासतदान मसाइल का हल नहीं निकालेंगे तो अवाम का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है और हम इसी अंदाज में APC में अपना वफ्द भेजेंगे। इसी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा सवाल, हर साल एक नया मुआहदा, हर बार एक नया कर्ज, क्या तल्ख फैसले करके भी हुकूमत मुस्तकबिल में IMF से जान छुड़ा सकेगी या नहीं? पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब, अयाज खान साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि जिस तरह से आप वज़ीर ख़जाना ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इससे पहले भी हमने ये बयानात बहुत सुने कि अगर इनके बस में हो तो IMF से ये जान छुड़ा लें, IMF के पास ये ना जाएं। और प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि तल्ख फैसले करने पड़ेंगे ताकि हम IMF से जान छुड़ा लें। मज़ीद मतलब और क्या तल्ख फैसले हैं? इन तल्ख फैसलों के बाद अगर और भी तल्ख फैसले होते हैं जो आवाम का जीना मुश्किल होगा तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस अहल है कि वाकई IMF से जान छुड़ा लेगी? दुआ देखें, IMF से जान छुड़ा अगर छूट सकती होती ना तो मेरे ख्याल में 23 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं। पाकिस्तान 1950 में IMF ज्वाइन करने के बाद 23 मरतबा जो है वो IMF के पास जा चुके हैं। हर दफ़ा हमें यही बताया गया कि जी वो कर्ज़े लेना मजबूरी है और पुराने कर्ज़े चुकाने के लिए नए कर्ज़े लेना ज़रूरी है, और हर दफ़ा ये कहा गया कि जी ये आखिरी बार होगी। तो 1950 से अब तक 23 मरतबा हम सुन चुके हैं कि जी ये आखिरी बार होगी। मुझे नहीं लगता ये आखिरी बार होगी। क्यों नहीं लगता? देखिए, पाकिस्तान में वो एक ब्रिटिश डिप्लोमेट ने बड़ा अच्छा कहा था कि देखें, पाकिस्तान में आपकी जो रूलिंग एलीट है ना, जिसमें आपकी पॉलिटिकल एलीट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, सिविल एंड मिलिट्री, आपके कॉरपोरेट सेक्टर, आपके लैंडलॉर्ड्स, ये सब आते हैं। इन सब के दरमियान जो है एक अनरिटन मुआहदा है और वो मुआहदा है स्टेटस को मेंटेन करने का। इनका मुल्क की तरक्की, मईशत की बहाली, मुल्क में खुशहाली, ये इनका मकसद ही नहीं है। इनका मकसद है स्टेटस को मेंटेन करना, अपनी मराहत जो है उनका दिफा करना। अगर इनका मकसद अपनी मराहत का दिफा ना होता ना तो 2021 की UNDP की रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, जिस एलीट का मैंने अभी जिक्र किया है, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट जो है वो हर साल 17.4 अरब डॉलर जो है वो मुख्तलिफ मराहत में खा जाती है। पाकिस्तान की मईशत का 6% बनता है 17.4 अरब डॉलर। तो आप मुझे ये बताएं, क्या इनके दिल में ये ख्याल है कि ये अवाम किस तरह से जी रही है? अभी आप पिछले बजट को उठा के देख लेना। पिछले बजट में बच्चों के दूध के ऊपर 18% GST लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ ये रूलिंग एलीट की बात कर रहा हूं कि दूसरी तरफ आप देखें, नेशनल असेंबली के बजट में 46% इजाफा कर दिया जाता है, सेनेट के बजट में 56% इजाफा कर दिया जाता है, सदर हाउस ईवान सदर के बजट में 60% से ऊपर का इजाफा कर दिया जाता है।
تو کیا ان لوگوں کو یہ خدا کا خوف ہے؟ کیا ان عوام کا یہ عوام اچھا اور پھر کہا کیا جاتا ہے کہ جی بچوں کے دودھ پہ 18% جی ایس ٹی اس وجہ سے لگایا گیا تاکہ عورتوں کو جو ہے موٹیویٹ کیا جائے کہ جی وہ ان کو بچوں کو اپنا دودھ جو ہے وہ دیں. عجیب, یعنی یہ سوچ, ذرا سوچ تو دیکھیں کہ کس طرح کی سوچ ہے. اور آئے دن آپ جو ہے قرضوں پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں صرف مئی کے مہینے میں آپ کے قرض میں 1.7 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے ایک ماہ میں, جس کا مطلب ہے کہ 56 بلین روپی 56 ارب روپے ڈیلی کے حساب سے آپ نے قرضہ لیا ہے. آپ کا 67 ٹریلین آپ کا ٹوٹل قرضہ جو بن گیا, کون دے گا؟ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی نسلوں کو یہ قرضوں میں جھکڑ رہے ہیں. آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ گروی رکھ دی گئی ہیں, لیکن کس نے رکھی ہیں؟ کیا عوام پاکستان نے رکھی ہیں؟ عوام پاکستان آپ ہمارے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتے رہیں, ہم تو بیٹھے ہیں, ہماری تو گردن کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کے چھری رکھ کے آپ ہم سے ٹیکس لے لیتے ہیں. لیکن کیا آپ نے اپنے لیے, یہی ایلیٹ ہے نا اپنی مراعات. آپ دیکھیں کہ اموویبل پراپرٹی کی ٹرانسفر کے اوپر جو سرونگ اور ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیشل ہیں ان کو بیچ میں سے نکال دیا. ٹھیک ہے جی, کیوں وہ نہیں بناتے؟ پیسے ہم بنا رہے ہیں ان کو. تو پھر اگین بات یہ ہے کہ ان کو تو پھر آپ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو سیلری انکریز کر کے آپ ان کو کسی طرح سے کمپنسیٹ کر دیں گے. ہمیں کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا؟ ہماری سیلری الٹا جو ہے وہ کٹ جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے. ہر سال ہماری سیلری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھانا چاہ رہے, کیونکہ ٹیکس نیٹ کو یہ بڑھائیں گے تو پاکستان کی وہ رولنگ ایلیٹ جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں بیٹھی اور اسٹیٹس کو مینٹین کیے ہوئے, ان کے مفادات پہ ضرب آئے گی. تو ان کے مفادات ان کو عزیز ہیں, آپ کے میرے عوام پاکستان کے مفادات ان کو عزیز نہیں ہیں. جی عامر صاحب, اپنے مفادات ان کو عزیز ہیں, عوام کے مفادات ان کو عزیز نہیں ہیں. لیکن بنیادی بات, کیا ہم بار بار ہم بھی اپنے پروگرام میں ظاہر ہے آپ لوگ اس نقطے پر بات کرتے ہیں کہ معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کون سا وزیر خزانہ, ظاہر ہے جب یہ وزیر خزانہ آئے تو ان سے بھی ظاہر ہے بڑی امیدیں ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا, قرضے لینا نسلوں کو جکڑنے کے برابر ہے, تو آپ کو لگتا ہے کیا ان میں اہلیت ہے کہ یہ واقعی پٹڑی پر لے آئیں گے, ایک ٹریک پر معیشت کو لے آئیں گے؟ عام آدمی کی تو چلیں چھوڑیں, ابھی بات نہ کریں, ایٹ لیسٹ وہ جو روٹس ہیں ان پر یہ کام کریں گی یہ حکومت. اور جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑا درد ہے عوام کا, ہمیں احساس ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس درد کا احساس کیا وہ اندر میٹنگ میں بھی کرتے ہیں اور واقعی وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے؟ پرائم منسٹر کی جو میں آواز سن رہا تھا اس میں کہا کہ اگر ہم نے یہ اقدامات اور سخت اقدامات نہ کیے تو قیامت تک جان نہیں چھوٹے گی. حضور, لوگ تو قیامت کا سامنا کر رہے ہیں. اور کون سی قیامت ہوتی ہے کہ بچوں کے لیے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں, اسکول کے لیے نہ ہوں, ان کے علاج کے لیے پیسے نہ ہوں, اور گھر پہ جاتے ہوئے آپ کو ڈر لگ رہا ہو کہ یہ ابھی بچے مانگیں گے. اس سے بڑی قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی اور قیامت نہیں ہو سکتی. آپ چھوڑ دیں کہ اعلیٰ عدلیہ میں کیا ہو رہا ہے جی, فوج میں کیا ہو رہا ہے, پی ایم ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے, اپوزیشن میں کیا ہو رہا ہے, گورنر وزرائے اعلیٰ کیا کر رہے ہیں. قیامت وہ ہے جو غریب پہ آج ٹوٹی ہوئی ہے. اسی کو سوچیں, اسی کو دیکھیں. یہ جو درد مندانہ انداز میں گفتگو کرنا ہے نا, اس سے پیٹ نہیں بھرتا. یہ بات سمجھنے کی ہے. باقی ریالٹیز میں موجود ہیں. آئی ایم ایف, نواز شریف اور اسحاق ڈار نے دونوں نے جان چھڑا دی تھی. پھر ہم جن کو لے کے آئے تھے بڑے تبدیلی کے لیے, انہوں نے ایسا جکڑا کہ پھر ہمارے لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ جی وہیں سے بات شروع ہوتی ہے جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ توڑتے ہیں اور سب چیزیں سستی کر دیتے ہیں کہ پھر دیکھی جائے گی اگر میں نے نہیں رہنا فروری 2022 میں. یہ نتیجے ہیں. اس کے بعد بڑے بڑے نابغے سارے آئے, اس میں مفتاح بھی آئے, اس میں شاہد خاقان عباسی بھی آئے. ان کے بھی مشورے 16 مہینے شاہد خاقان عباسی کے مسلسل شہباز شریف کو اویلیبل تھے, ہر ای سی سی میں ہوتے تھے, پیٹرولیم کی منسٹری میں بیٹھا کرتے تھے. یہ مفتاح صاحب اپنا کام کر رہے تھے. تو یہاں بچا کوئی بھی نہیں ہے. ہم شوکت ترین, حفیظ شیخ, پتہ نہیں کون کون سے وزرائے خزانہ کے ہم نے سب کے تجربے کیے ہیں. اور اس دفعہ محمد اورنگزیب صاحب کی صورت میں
دیکھ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 2-3 مہینے میں عمل نہ کیا، پتہ نہیں کون سا چھو منتر ہوگا کہ وہ 2-3 مہینے میں عمل ہوگا. ایک ہی عمل ہمیں پتہ ہے کہ جی غریب آدمی کی ٹکائی کرنی ہے، اور ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ علی جا اچھے تر بتا دیں. اس کے اندر روشنی کی کرن اب اگر موجود ہے، جو پچھلے ہفتے خبر آئی تھی اور آج پھر انہوں نے جاری کیا کہ کل مریم نواز کی کیبنٹ بیٹھ رہی ہے کہ وہ 50 یونٹ سے لے کے اور 500 یونٹ والوں کو سولر دینے جا رہے ہیں، جس کی وہ تقسیم کا اعلان کریں گے. تو یہی وہ واحد جگہ ہوگی جہاں پنجاب کے عوام کم از کم، جیسے دیکھیں نا کے پی میں جن لوگوں نے چوری کی بجلی ان کے معاف ہو رہے ہیں کہ جی وہ ڈی سی اعلان کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے کہ ہم دے دیں گے. یہاں بل دینے والوں کے پاس اب بل دینے کی گنجائش نہیں رہی. تو یہ حکومتوں کا کام ہے. سندھ کے اندر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر دینے جا رہے ہیں. بلاول بھٹو نے جو بات کہی ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کچھ منصوبوں پہ انہوں نے بات کی ہے، یعنی جب دھمکی دی تھی تو انہوں نے سندھ کے لیے ڈیولپمنٹ پلان لیا تھا، اس میں عام آدمی کی کوئی گنجائش تھی نہ کوئی انہوں نے کوئی تجویز دی تھی. یہ سارے معاملے ہیں. بہرحال اس دکھ درد کے ساتھ ہی ہمیں چلنا ہے. ابھی تو آج میں ایک بڑی اہم شخصیت سے مل رہا تھا، میں نے کہا یار میرا اتنا ٹیکس بڑھ گیا ہے. وہ کہنے لگے کہ ابھی آپ شکر کریں آئی ایم ایف کا تو تھا کہ جو پرسنل انکم ٹیکس ہے وہ تنخواہ دار اور ان سب کا ایک جیسا کر دیں. انہوں نے مجھے کہا میں نے تمہارا یہ فکرہ بھی سنا تھا کہ مجھ سے تنخواہ براہ راست دے دیں اور مجھ سے روپیہ ٹیکس لے کے دکھائیں. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تنخواہ دار تو وہ ہیں جو سارے مجبور ہیں ٹیکس دینے پہ. تو باقی لوگوں کی طرف جائیں تو بڑی مشکل سے ابھی آپ کو بچایا، یعنی مہربانی ان کی پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے نوید صاحب یہ ذہن میں رکھیں ابھی بچا لیا ہے، ابھی کوئی کمی نہیں رہی. وہ دودھ کا جو نارمل ترین ڈبہ ہے وہ 50 روپے کم از کم بڑا ہے. لیکن میں نے ایک بات کہی تھی، اس کا ایک اچھا جواب مجھے دیا گیا. میں نے کہا تھا کہ ہم لائن مینوں کو نا خام خواہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 197 یونٹ کو 201 کر دیتے ہیں، تو لائن مین کو کون سا کمیشن ملتا ہے؟ تو اس کا جواب مجھے ایک بندے نے دیا کہ لائن مین شروع ہوتا ہے اور کسی بھی ڈیسکو کا جو چیف ہے جو مل کے کرپشن کرتے ہیں، لائن مین سب سے پہلا ان کا سورس ہوتا ہے کہ وہی تو بلنگ چینج کروانے کا باعث بنتا ہے، کیونکہ جو چوری کی گئی ہے وہ تو آپ ڈال نہیں سکتے کہیں پہ، تو وہ اس طرح یونٹ بدل کے سب مل کے کھاتے ہیں. صحیح ہے جی. آیا صاحب یہ تو سارے مل کے کھا رہے ہیں خوشی خوشی، اور جو ٹیکس دے رہا ہے تنخواہ دار طبقہ ظاہر ہے وہ پس رہا ہے. آپ کے خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ڈوب مرنے کا مقام ہوگا اگر 3 سال بعد بھی دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، اس سے پہلے بھی خودکشی کا ایک بیان، تو یہ سٹیٹمنٹ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ اب یقین کریں ڈوب کے ہی مرنا پڑے گا. میں بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے. اور ہماری تباہی بربادی ہم جو عام لوگ چلو بھر میں جی چلو بھر میں کہہ رہے ہیں ڈوب مرنے کا مقام نہیں وہ کوئی بڑا سا وہ کوئی سمندر میں ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. چلو بھر پانی سے اب کام نہیں چلے گا. وہ باتیں اس سے بہت آگے جا چکی ہیں. جس ملک میں جو جتنا طاقتور ہے ہماری تباہی اور بربادی کا اتنا ذمہ دار ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلاول صاحب کو بہت درد ہے لیکن ان کے دل میں درد ڈسکو ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس سے زیادہ درد نہیں ہے. ان سب کو درد ڈسکو ہی ہے ان کے دل میں، اور اس سے زیادہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا. مطلب کیا بات کر رہے ہوتے ہیں یار، اپنی مراعات وہ سارے بڑھائی جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جی تلخ فیصلے کرنے ہوں گے. حضور کتنے تلخ فیصلے آپ نے کرنے ہیں؟ مطلب آپ بس صرف قبر میں اتارنا باقی رہ گیا آپ کا اس ملک کے عام آدمی کو، اور پھر کہتے ہیں تلخ فیصلے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ اس کو زندہ کوئی درگور کر دیا جائے، قبر میں ڈالا جائے اور اوپر مٹی ڈال دی جائے. اس سے زیادہ گنجائش اب باقی نہیں بچی لوگوں کے پاس. اور یہ آپ دیکھیں نا ہوتا کیا ہے اس ملک میں، کیا کمال ملک ہے کہ وہ بڑے مہنگے مہنگے وہ رکھے ہوئے مشیر وہ وزارت توانائی کے پاس بھی ہیں. وہ ہمیشہ بیچارہ وہ ہوتا تھا میٹر ریڈر. اس دفعہ میٹر ریڈر کا ایشو ہی نہیں ہے. وہ ایک سسٹم لگایا وہ پرو ریٹا کے کیا ہے، اس نے آٹومیٹیکلی وہ 20 22 25 24 دن کو بڑھا کے 30 دن کر دیا، اور وہ سارے جو پروٹیکٹڈ تھے وہ نان پروٹیکٹڈ میں آ گئے. اچھا ان کی بات تو ہو رہی ہے، جن پروٹیکٹڈ صارفین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس میں، ظاہر ہے ان کا بھی تو بل اسی طرح بڑھ گیا نا، ان کی بات ہی کوئی نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ کہ سمجھا جاتا ہے کہ بس 200 500 تک کر دیا یہ ٹھیک ہو جائے گا. مطلب وہ اس سے اوپر ایک میڈل کلاس بھی ہے حضور، جس نے اپنے بجٹس اپنے انکم کے حساب سے بنائے ہوئے تھے. اب 50% رہ جائے گی اس کی انکم تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ بھی تو انہی والا حال ہو، وہ بھی سفید پوش ہے. بالکل وہ تو کہیں سے اس کو ملنے نہیں ہے. آپ کو تو آرام سے قومی خزانہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، جتنے چاہتے ہیں آپ اس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں.
وزیر خزانہ صاحب دیکھیں نا وہ بھی ہمارے درد میں گھلے ہوئے ہیں. وہ تو ساری زندگی جناب نے نوکری کی تھی ہے اور اس تو بعد سب تو زیادہ بوجھ ہی نوکریاں لیتے پاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ابھی بچا لیا. یہ اب ان کے کس احسان کا بدلہ چکائیں گی؟ اتنے احسانات ہیں ان کے اس قوم پہ, ہمیشہ وہی الفاظ, کوئی چینج نہیں ہوتا. معیشت مضبوط ہو رہی ہے, ہم مشکل سے نکل رہے ہیں, ہم نے مہنگائی پہ قابو پا لیا ہے, اب بس دیکھتے جائیں کہ اب کتنی جلدی ہم ترقی کی شاہراہ پہ دوڑنا شروع کر دیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہم نے وہ اپنے مطلب پیپلز پارٹی کا پھٹا بالکل ٹھیک ہے. عامر بتا رہے تھے آپ کو کہ رولا تو یہ تھا ڈیولپمنٹ بجٹ دیں ہمیں سندھ کے لیے زیادہ, کیونکہ ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے. اس ملک کا سب سے بڑا یہ جتنی آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے نا, ان کا صرف ایک کام ہے, آپ کو سہولیات سے محروم رکھنا, تاکہ آپ اسی چکر میں پڑے رہیں کہ یار یہ جس دن اس طرح کی لیڈرشپ آپ کو مل گئی جس نے یہ طے کر لیا کہ لوگوں کو سہولیات دے دینی ہے, ان کو جو بنیادی چیزیں ایٹ لیسٹ وہ جو ان کا رائٹ ہے وہ تو ان کو مل گئی نا, اس دن پھر یہ ان لوگوں کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. میں سچی بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ اس ہوپ میں, اس امید میں ووٹ دے دیتے ہیں کہ چل یار یہ نہیں تو پھر یہ مطلب لیسر ایول کو آپ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں نا کہ چلو یہ شاید کچھ کر دے گا. کچھ نہیں ہو سکتا اس ملک میں, اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ خدا نخواستہ اتنا بڑا نقصان پہنچانے جا رہے ہیں اس ملک کو کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. میری زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو, لیکن آپ نے تسلی رکھنی ہے کیونکہ یہ تلخ فیصلے کریں گے اور وہ بھگتنے صرف آپ کو, مجھے اور عام آدمی کو پڑیں گے. ان کو کسی تلخ فیصلے سے کوئی فرق نہیں پڑے. جی فیصل صاحب, اور کتنے تلخ فیصلے, اب ان کے تلخ فیصلوں کے بوجھ تلے عام آدمی تو خودکشی کر رہا ہے. بچے کے پینے کے لیے دودھ نہیں ہے, وہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا. کھانے کے لیے مطلب ہر کھانے پینے کی وہ چیز جو ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہونی چاہیے وہ اس طرح اس کے پاس ہے نہیں. کاروبار, روزگار, انکم اس کی بڑھ نہیں رہی. چلے تنخواہ دار طبقہ تو روتا ہے, آپ مزدور کو دیکھیں جو ریڑھی لگا کر کھڑا ہے, اس کے پاس بھی کام کرنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا. تو آپ کو لگتا ہے اور کیا تلخ فیصلے ہیں جو یہ کریں گے اور واقعی ایک ڈریم ہمارے سامنے جو دکھائیں گے کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیں گے, پھر عام آدمی جو ہے وہ بڑا خوش باش ہو جائے گا؟ کیا ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں, ایاز صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہاں ووٹ سے جیتتا کون ہے؟ اس دفعہ کس نے ووٹ دیا تھا؟ تو ووٹ یہ ہے اس ملک کا ایک بڑا سبب اس برائیوں کا. جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو, آپ کی اشرافیہ کو, چاہے منتخب اشرافیہ ہو یا غیر منتخب اشرافیہ ہو, کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. اس کے پاس مینجمنٹ اسکل ہونے چاہیے کہ طاقت میں کیسے آنا ہے اور طاقت کو بچانا کیسے. اگر اس کے پاس یہ صلاحیت ہے تو طاقت اس کے ہاتھ سے پھر جاتی نہیں ہے, اور جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اس مینجمنٹ اسکل سے وہ طاقت واپس لینے کا فن آتا ہے, واپس لے لیتے ہیں. تو جب اتنے بڑے سسٹم سے, جو اس کو ہم جمہوری نظام کہتے ہیں, عوام کا عمل دخل ختم ہو جائے گا. عوام کا عمل دخل کہاں پر ہوتا ہے؟ ووٹ کی قوت سے ہی ہوتا ہے نا, ایک مہذب معاشرے میں, ایک جمہوری معاشرے میں. تو جب وہ عمل دخل ہی ختم ہو جائے گا, یا وہ جو خوف ہے, وہ جو طاقت ہے عوام کی ووٹ کی, وہ کمزور ہو جائے گی, تو پھر آپ کسی کو جواب دے نہیں ہے. باقی تقریریں کرنی ہے, آپ نے لائیو پروگرام میں دکھانا ہے, دکھا رہے ہیں ہم سب لوگ. یہ تلخ فیصلے نہیں کر رہے, یہ قاتل فیصلے کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو مارنے والے فیصلے ہیں. یہ کیسے ایک اچھا خاصا آدمی جو ایک اچھی خاصی ایک آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کو اتنے انہوں نے ٹیکسز لگا دیے, بجلی کا بل وہاں پہنچا دیا کہ اس کی تنخواہ کا جو 90% جو ہے, یعنی کہ اپر مڈل کلاس آدمی کا, وہ اس کی ٹیکسز میں اور بجلی کے بل میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو باقی کام کیا کرے؟ بچوں کو کیسے پڑھائے, بچوں کو کھلائے کیسے؟ کوئی کسی کے پاس فارمولہ ہے؟ پہلے کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ جو بنیادی تنخواہ ہوتی ہے, چاہے 25,000 ہو, 30,000 ہو, 37,000 ہو, ہر پریس کانفرنس میں جو ہے وہ وزیر خزانہ سے بجٹ کے بعد سوال پوچھا جاتا ہے. ایک روایتی سوال ہے کہ اس میں آپ کسی غریب آدمی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. اب تو وزیر خزانہ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ 1 لاکھ روپے کمانے والے کا بجٹ بنا کے دکھا دو, کہ 1 لاکھ روپے کمانے والا جو ہے وہ کیسے خرچ کرے گا. بنیادی تنخواہ والے کو چھوڑ دیں جو آپ نے 37,000 مقرر کی ہے, آپ 1 لاکھ روپے کمانے والے کا جو ہے بجٹ بنا کر دکھا دیں. اگر وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کس طرح وہ اپنی زندگی کے دن جو ہے وہ گزار سکتا ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے میں جو ہے ہم سخت فیصلے اور تلخ فیصلے اور بہترین پرفارمنس کریں گے. بھائی کیسے کریں گے؟
اصل چیز جو ان کے 18 مہینے کا جو لوگوں کو اعتراض تھا، جو 18 مہینے جب ان کی جو تحریک عدم اعتماد کے بعد حکومت آئی تھی کہ آپ نے کوئی پلان نہیں دیا. صحیح. اس کے بعد بھی جو کیئر ٹیکر تھا وہ بھی نگران حکومت کا ہی تسلسل تھا، چلو اس کو بھی آپ مائنس کر دیں. موجودہ حکومت ہے، اس کا یہ پہلا بجٹ ہے، اس میں کوئی پلان دیا انہوں نے کہ بھائی ہم اس کو نکالنے کا یہ منصوبہ ہے ہمارے پاس. اس دفعہ بھی وہی روایتی باتیں ہیں، وہی روایتی بجٹ ہے، وہی ہندسے ہیں. وہ جو فائنانس کا ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ ہر دفعہ 10% بڑھا کے جو بجٹ بنا دیتا ہے، اسی طرح کے انہوں نے جو ہے بجٹ بنا کے جو پیش کر دیا. اب اس حکومت کے پاس بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنا کیسے. بھائی آپ ایک منصوبہ دیتے، چاہے وہ ناکام آپ بجٹ بنانا کہتے ہیں، سب دعا کرتے ہیں کامیاب ہوتا، لیکن کوئی منصوبہ بھی نہیں دیا انہوں نے. بس ٹھیک ہے، نہیں کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا تلخ فیصلے تو انہوں نے اشرافیہ کے لیے نہیں کرنے. ہمیں اور آپ کو مزید اس بات کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ اب جو ہے ہمیں مزید جو ہے بھگتنا پڑے گا، لیکن بھگتے کے کیسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا میں ایک وضاحت کر دوں، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے. مجھے بھی پتا ہے یہ ووٹ سے نہیں آئے ہوئے، میں نے کہ صرف اتنی وضاحت کر دوں. جی الیاس صاحب. اور جن کے ووٹ ملے ہیں نا انہیں بھی پتا ہے کام کر کے ووٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نعرہ مارو، مستانہ چورن بیچو اور جو مرضی کرو. جی الیاس صاحب کیا لگتا ہے آپ کو ڈوب مرنے کا مقام انہوں نے کہہ دیا پرائم منسٹر نے، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں گی بہت جلدی؟ 2-3 سال بہت تھوڑا ہی عرصہ ہے. ایک دم تو نہیں ایسے سارا کچھ ہونے والا. یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ان کو اقدامات تو کرنے پڑیں گے. اب دیکھیں ان کے پاس تو گورنمنٹ کے پاس تو کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس وہ ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی جس سے سارا حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب انہوں نے اسی IMF کی جو شرائط ہیں ان پر ہی عمل درآمد کر کے یہیں سے ریسورس نکالنا ہے، ان لوگوں سے نکالنا ہے، ان لوگوں سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے. انہوں نے کوئی اپنی بیس نہیں بڑھائی، کوئی محنت نہیں کی کہ جس میں جو کر کے کہ جی مارکیٹ نئی چیزیں شامل کریں، ویلیو ایڈڈ کریں. یہ وہ انہوں نے جن لوگوں سے پہلے ٹیکس لے رہے تھے ان کو انہانس کر دیا اور اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے. وہی بجٹ میں کوئی نئی چیز تو ایسی نہیں لے کے آئے جس سے ملک میں انڈسٹری لگے، زراعت فروغ پائے. یہ وہ چیزیں تو نہیں ہیں. اب یہی ہے انہوں نے کہا کہ اسی پر کر کے انہی سے لوگوں سے ٹیکس نکال کے دیکھ لیں. آپ کی پیٹرولیم جو ہے، پیٹرولیم اور تنخواہ داروں سے لوگوں سے لے کے یہاں ٹورس جو ٹیکس آسانی کر رہے، اتنی بڑی فوج بنائی ہوئی ہے FBR کی. اب وہ FBR کی فوج ہے، وہ سارا وہ ریونیو کہاں سے، ریونیو ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہو کے سارا اکٹھا کیا جا رہا ہے. یہاں بیٹھ کے اسیسمنٹس وغیرہ جو کرتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر وغیرہ کی، ان کو پتہ ہے کہ جی ٹیکس ان سے لینا ہے 10% بڑھا کے. اس طرح جو ایک فارمولہ بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے لے کے یہ سارا سسٹم چلا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سارا کیا ہے اور عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا ہے. اب لوگ تو چیخیں مار رہے ہیں، بجلی کا بھی بل بڑھ گیا، ٹیکس کی سلیبس بھی بڑھ گئی، اور یہ کیا کریں گے جی؟ پیٹرولیم پر بھی بڑھ گئی جی چیزیں ساری. اس سے ساری آپ کی چیزوں کی مہنگائی میں اضافہ ہو گیا. اگر GST بڑھ جاتا تو یہ کیسے لوگ گزارا کریں گے؟ گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے یہ چیزیں. اگر سمجھیں گے تو ٹھیک ہے. پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے ایک اچھا فیصلہ کیا گیا کہ لوگوں کو سولر سسٹم دیا جائے. تو سولر سسٹم دیں گے، اب کیسے دیں گے؟ اتنا بڑا میکنزم، اور یہ بھی پیسے لے کے لوگوں نے قرضہ اتارنا ہے. ظاہر ہے 5 سال کے لیے جو قرضہ لیا جائے گا، جو لگوائے گا وہی پھنس جائے گا، یلو کیپ اسکیم کی طرح. اب ظاہر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ چیزیں تو بکیں گی ان کی. اور یہ سارا سسٹم جو ہے چلانے کے لیے ان کے پاس بڑا پڑا ہوا ہے. اگر وہی سامان اگر ان کے نکال لیا جاتا تو پورٹوں پر پڑا ہوا ہے، اگر نکال لیتے ہیں سولر سسٹم وغیرہ کا تو اس سے لوگوں کو کافی ریلیف ملتا ہے. لیکن یہ کیا کریں؟ ٹیکس کی جو ہے ٹیکس کی چوری انہوں نے نہیں روکی. کہاں کسی نے کوئی اقدام کیا؟ کوئی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. ٹیکس کی چوری کہتے ہیں جی 400-500 ہزار 1500 ارب روپے چوری ہو جاتا ہے. اس کو آج تک کسی نے روکا ہے؟ کوئی لے کے آئے چیزیں وغیرہ، 14 افسران نکالے تھے، اس کے بعد کوئی نہیں کیا گیا. کوئی نہیں اس میں لگ رہا، لیکن لوگوں پر مشکلات میں ڈال. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لوگوں کے لیے مشکلات ہیں، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور تلخ فیصلے ظاہر اگر مزید ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ ان تلخ فیصلوں کا جو بار وزن ہے وہ ہم عوام پر ہی آئے گا، کیونکہ یہ اپنی مراد تو کم کرنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے. بہرحال ایکسپرٹس کی کیا رائے وہ آپ نے جانی. کوئکلی ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال، جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر ہم بات کریں گے. ساتھ ہی سوشل میڈیا پر پابندی جو وزارت داخلہ کا موقف سامنے آیا، ہم سوال اٹھائیں گے کیا ان کا یہ موقف درست ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. تمام کی تمام بار ایسوسی ایشنز
تمام کی تمام منتخب قیادت اس ایک ایجنڈے پہ متفق ہے کہ اسلام آباد کے لائرز، پاکستان کے لائرز ہمیشہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے ساتھ ہیں، عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں فل بینچ کیس کی سماعت کرے گا، تاہم جسٹس طارق محمود جہانگیری فل کورٹ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ ججز کے خلاف کسی قسم کی مہم برداشت نہیں کریں گے، ساتھ ہی ججز کی طرف سے یقین دلاتا ہوں ذمہ داران کو نہیں چھوڑیں گے، جس کو شکایت ہے درج کروائیں، مگر اب بہت ہو گیا۔ وہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ میں وزارت داخلہ کی طرف سے ایک اور جواب جمع کرا دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں ایکس پر پابندی آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا خاص طور پر ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ملک کی سیکیورٹی، وقار اور حساس اداروں کی رپورٹ کی روشنی میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے یہ بڑا سوال، عامر صاحب آپ سے آغاز کریوں، چونکہ جس طرح کی سوشل میڈیا مہم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری جن کے خلاف مطلب ذاتی طور پر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا سوشل میڈیا پر، لیکن یہ جو پابندی کا فیصلہ، یعنی جو میڈیم اگر خلاف ورزی کر رہا ہے، مہم چلا رہا ہے کسی کے بھی خلاف، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی بہترین فیصلہ ہے حکومت کی طرف سے؟ اور جو وزارت داخلہ نے موقف اختیار کیا کہ یہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہے آرٹیکل 19 کی، اور ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ ہوتا ہے اس لیے ایکس کو بند کیا گیا، تو آپ کو لگتا ہے لوگ تو اس کو استعمال کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے میڈیم ہیں جو استعمال ہو سکتے ہیں، تو وزارت داخلہ کا موقف درست ہے آپ کے خیال میں؟ دعا آج یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا دن، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی، اور ہم ان کی مثالیں نہیں دیتے تھکتے کہ ان سے سوال ہو سکتا تھا کہ آپ کے پاس یہ دوسرا کپڑا کہاں سے آیا۔ تو ہمارے جو قاضی ہیں، اگر ان سے سوال ہو رہا ہے، آپ ٹانگ دیں ان کو جنہوں نے جھوٹ بولا ہے، لیکن جواب تو دیں۔ اگر یہ جھوٹ ہے کہ آپ کی ڈگری ٹھیک ہے تو آپ جواب دیں کہ 1 منٹ میں 3 دن یہ مہم کا انتظار کیوں کیا، یہ فل کورٹ اسی دن لگنی چاہیے تھی، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے یہ پہلے 3 دن کیوں چپ تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسے آج فیصلہ کر کے ستمبر تک کیوں ٹالا گیا ہے، کل کیوں نہیں بلایا گیا جنہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی گنجائش آئین نے دی ہے، لوگ چلے گئے ہیں، لوگوں نے، سابق ڈی جی اسٹیٹ آفیسر نے، محمد ایوب نے 3 ججوں کو الزام کا نشانہ بنایا کہ ہمیں کٹہرے میں بلا کے یہ کام کہے گئے، جواب دے دیں۔ دیکھیں، آپ سب سے سوال کرتے ہیں نا، آپ ایک پی این کے بھرتی ہونے پہ لوگوں کو ٹانگ دیتے ہیں کہ کیسے کیا آپ نے اشتہار دیے بغیر، سب کچھ چھوڑ دیں، آپ ایک جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد توہین عدالت کس چیز کی؟ آپ جرم میں ان کو سزائیں دیں، لمبی ڈالیں کہ جی جھوٹ بولا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، ایکس پہ اگر پابندی لگتی ہے کہ جی اگر وہ جواب وزارت داخلہ سندھ ہائی کورٹ میں یہ دے رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہمارے کسی قانون پہ عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اور ہم سب آزادی اظہار کے لیے بہت تاولے ہو جاتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا قیامت گزر گئی ہمارے پہ، ہم سب بول رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں بول رہے، مسلسل بات کرتے آ رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ کہیں پہ تو کوئی پابندی ہونی چاہیے نا۔ فیک نیوز پہ اگر ایک پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہتے ہیں کہ یہ چیف ٹاؤٹ ہیں، کیوں نہیں توہین عدالت لگائی جناب؟ چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگتی ہے، ان کے اوپر ریفرنس ہوتا ہے، وہ پیش ہوتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہاں ایک مخصوص جواب اور سوال کے اوپر یہ ہو جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہونا چاہیے، جھوٹ ہے لمبا ڈال دیں، 20-20 سال سزائیں دیں جو غلط کام کر رہا ہے، لیکن جواب بھی دیں۔ ٹھیک ہے جی، ایاز صاحب۔ پہلے تو ان سب کو سزا دینی چاہیے جنہوں نے اس جج کو کلیئر کیا، جس نے اتنے عہدے رکھے اس ملک میں، اور آج اچانک وہ پتا چلا جی ڈگری جعلی نکل آئی ہے۔ تب کچھ خدا کا خوف کریں یار، مطلب یہ کوئی ایسا سیکرٹ ہے جو آج ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ اور ایکس پہ پابندی ہے جی، جو آزادی اظہار کی نہیں ہم کر سکتے، لیکن ججوں کے خلاف اب جتنی مرضی اس پہ کیمپین کر لیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور وہی مخصوص اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن سے وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ہمیشہ، مطلب اس میں کوئی شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب تو خیر بہت بڑے آدمی ہیں نا، ان کو تو صرف یہ کوئی خدا را جا کے بتا دے کہ فارم 47 کیا ہوتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ یہ رولا سیدھا ہے کہ جی ایکس پہ پابندی
کیونکہ ہم نے ہر مسئلے کا حل پابندی لگایا ہوا ہے. وہ آپ کی بات کیوں مانیں گے یار؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں یہاں. آپ اپنی بات منوانے کے لیے اپنے میں طاقت تو پیدا کریں. آپ خود پابندی لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری بات نہیں مان رہے. اس طرح کو بات نہیں مانا کرتا دنیا میں. اس کے طریقہ ہوتا ہے کو بات منوانے کا بھی. اور سب سے پہلے آپ اس قابل تو ہو جائیں کہ کسی سے بات منوا سکیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اور یہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ فوری لٹکا دینا چاہیے تھا. اتنا ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بھی مجھے نہیں پتا کہ کس کو موقع دینے کے لیے ڈیلے کیا گیا. فیصل صاحب اچھا دیکھیں, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ جج صاحب کی ڈگری جعلی ہے یا اصلی ہے, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جج صاحب خود بتائیں نا کہ بھائی ان کی ڈگری اصلی ہے یا جعلی ہے. اور اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے تو جس لیٹر کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, بہت آسان سی بات ہے. آپ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر کو بلا لیں اور پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے لیٹر کیوں نکالا. آپ اس لیٹر کی بنیاد پہ پروپیگنڈا کرنے کے بجائے اس لیٹر کو نکالنے والے کو بلا لینا. بات اسی لمحے, جس لمحے بلائیں گے اسی لمحے جو ہے مسئلے کا حل ہو جائے گا. جب آپ یہ کام نہیں کر رہے تو اس سے جو ہے مختلف نوعیت کے جو ہیں وہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. تو جج صاحب کو اتنی لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سیدھا سا آسان سا راستہ ہے. اس کو جامعہ کراچی کو آپ نوٹس کر کے بلا لے, پتہ چل جائے گا اصلی ہے نقلی ہے. ویسے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ کہہ چکے ہیں, اتنی بڑی کہ تو پاکستان میں ٹینشن کی بات نہیں. لیکن جو اس لیٹر کی بنیاد پہ کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو اس پہ آپ کیوں بیچارے اس شریف آدمی کو جو ہے آپ جو ہے اس کے خلاف کیوں توہین عدالت کی مہم جو ہے چلا رہے. باقی جو ایکس والا معاملہ ہے, ایکس پہ پابندی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے لیے ایکس کا استعمال ہو رہا ہے. پاکستان کے سارے اعلیٰ ترین سرکاری حکام باشمول وزیر داخلہ جو ہے وی پی این سے جو ہے وہ ایکس استعمال کر رہے ہیں. تو کون سی پابندی ہے؟ اگر یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بھائی تو پھر سب سے پہلے تو ان سرکاری حکام کو جو ہے آپ قانون کی گرفت میں لے کر آ جائیں. یہ صرف مجھے لگتا ہے عام آدمی کے لیے پابندی ہے جو اس طرح کے پروپیگنڈے میں شامل ہے. عام آدمی کے لیے پابندی, اشرافیہ کے لیے نہیں ہے پابندی. بالکل صحیح بات ہے. بالکل جی. کوئکلی بریک سے واپس آ رہے ہیں. یہی سوال نوید صاحب الیاس صاحب کا ٹیک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. جی نوید صاحب, آپ کو لگتا ہے وزارت داخلہ کا موقف درست ہے؟ دعا دیکھیں, سب سے پہلے ہم ایک مہذب معاشرے میں رہتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک مہذب معاشرے میں, جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں, تو وہاں پہ جواب بالکل دینا چاہیے. جیسے باقی دوستوں نے کہا کہ جواب ان جو ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو جواب دینا چاہیے تھا. لیکن کیا اس طرح سے جواب مانگا جاتا ہے کہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی مہمیں چلا کے اور ان کو وہ جواب دیں؟ اگر اس طرح سے جواب لینا شروع کر دیں تو یہ تو ملک کا سارا سسٹم جو آلریڈی بگڑا ہوا ہے اور بگڑ جائے گا. تو جواب لینے کا ایک طریقہ, ایک فورم ہے, اس فورم پہ جایا جائے, کمپلینٹ جو ہے وہ درج کی جائے اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب دیکھ لیں گے. اچھا, ایک چیز اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ٹریڈیشنل میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, وہ شترے بے مہار نہیں ہے. اس کے پاس جو آئین پاکستان نے جو ہمیں جو آزادیاں دے رکھی ہیں وہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ہیں. اس رسپانسبلٹی کا, ان ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہے اور وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ سٹیک ہولڈرز کو بلا کے ان کی مشاورت کے ساتھ کرے. ایسا بلینکٹ بین لگانا جو ہے وہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے. جی الیاس صاحب دیکھیں, اس کے لیے جو طریقہ کار ہے کسی کے جو ہے بجائے جو مہم جو چلانا شروع کر دی جاتی ہے سوشل میڈیا پر, اس کے روک تھام کے لیے ان کے لیے ابھی تک کتنے سال گزر گئے. میکنزم نے بلکہ سزائیں بنا لی, ان لوگوں کو ڈرانے لگے, سسٹم بند کر دیا. اب وال پیپر لگ رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, اس طرح کر رہے ہیں. بجائے ایک طریقہ کار بنائیں جس کے مطابق سب پیرامیٹرز کے مطابق ہیں. بین لگانے سے تو کیا ہوا, کچھ نہیں. اب جو بھی کرنا ہے, جس طرح بھی کرنا ہے, کہ عدلیہ کے بارے میں بھی نا, جب پہلے شروع کی لوگوں نے زبان چلانا شروع کی, لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی, تنقید کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اس طریقہ کار کو واضح کرنا چاہیے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں, اس کے مطابق اگر تنقید کریں گے, نہیں کریں گے تو ایک دو کو سزا دیں تاکہ پتہ چلے. ٹھیک ہے ریاض, آپ کو پوائنٹ ہے. آپ سب کو شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.